अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्यूअर्स, आप सबको हमारा सलाम, मेरा और डॉक्टर इसरार अंसारी साहब। दोस्तों, आज हमेशा की तरह प्रोग्राम जो हमारा आपके सामने पेश होता है मुलाकात, उस मुलाकात प्रोग्राम में हम आपके सामने हाजिर हैं एक बहुत ही खूबसूरत मेहमान के साथ। और आज मेरे साथ हमेशा की तरह लंदन से डॉक्टर इसरार अंसारी साहब हमारे साथ हैं। और आज हमारे इस प्रोग्राम में एक खूबसूरत मेहमान हैं हमारे, जिनसे आपकी हम मुलाकात करवाएंगे, डॉक्टर अब्दुल सलाम दाऊद पोटा। डॉक्टर इसरार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर सर, आज आपको कैसा लगा कि आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो डॉक्टर अब्दुल सलाम दाऊद पोटा साहब हैं। और डॉक्टर जो हैं वो मेडिकल स्टूडेंट हैं हमारे यहाँ हैदराबाद में। और डॉक्टर साहब की जो शख्सियत है बहुत ही खूबसूरत, और अच्छे दोस्त, अच्छे इंसान, और उससे ज़्यादा अच्छे डॉक्टर। और डॉक्टर साहब के हवाले से मैं आपको ये बात भी बता दूं कि डॉक्टर साहब जो हैं वो सोशल इंसान हैं। सोशल वर्क भी इन्होंने अक्सर बहुत किया हुआ है। और इसी हवाले से, इनके प्रोफेशन के हवाले से और इससे अलावा डॉक्टर साहब के जो दोस्त हैं, डॉक्टर साहब का जो हल्का है, वो उन्हें इस बात से भी जानते हैं कि डॉक्टर साहब जो है वो हर वक्त जो है वो किसी न किसी दोस्तों को, रिश्तेदारों को और अपने हल्के के लोगों को काम आते रहते हैं। एक तो होता है कि एक डॉक्टर होता है वो सिर्फ अपने मरीजों के काम आता है, लेकिन डॉक्टर सलाम दाऊद पोटा जो है वो उनमें ये क्वालिटी है कि वो सोशल वर्क भी करते रहते हैं। और इस बात की हमें बहुत खुशी है कि आज डॉक्टर सलाम दाऊद पोटा ने हमें अपना कीमती वक्त दिया और इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। तो दोस्तों, आज इस प्रोग्राम को हम जो कंटिन्यू करते हैं। और डॉक्टर इसरार से मैं गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर साहब, आज आपको कैसा लगा? डॉक्टर अब्दुल सलाम दाऊद पोटा साहब हमारे साथ हैं। माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई कि हमारे दोस्त भी हैं और क्लास फेलो भी हैं, और बड़े अरसे तक हम इंतज़ार करते रहे कि किस वक्त हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। तो आज बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए कि मुहर्रम के गैप के बाद जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे प्रोग्राम में आकर हमें बहुत खुशी बख्शिए। स्टार्ट हमारा इंशाल्लाह अच्छा होगा इनसे गुफ्तगू करके। और जी, आपने जो तारुफ कराया है उसमें बिल्कुल सही कहा है कि मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है कि एक तो अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे इंसान भी हैं। और इस उसके बहुत सारे जो है फ़ायदे ये भी हैं कि दोस्त इनके अहबाब बहुत हैं, लिहाजा ये बहुत मसरूफ़ इंसान भी हैं। बिकॉज़ उसकी वजह से क्योंकि दोस्ती वगैरह और जान पहचान और जिम्मेदारियां बहुत हैं, तो इसलिए मसरूफ़ ही रहते हैं। और मुझे खुशी है कि इनको आज हमने देखा कि काफ़ी अरसे तक इनकी तबीयत भी सही नहीं थी, इस वजह से प्रोग्राम में नहीं आ सके थे। अब माशाल्लाह इनका सही हुआ है। तो वेलकम डॉक्टर सलाम दाऊद पोटो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सभिनी खां पहिरियों आऊं साईं वहीद ज़मा शाह ऐं डॉक्टर इसरार अंसारी ऐं तव्हां ॿिन्ही जो तमामु घणो थोराइतो आहियां। तव्हांजी महिरबानी, तव्हां मूंखे पंहिंजे प्रोग्राम में शिरकत जो मौक़ो ॾिनो आहे। त हीउ जेको प्लेटफॉर्म तव्हां मुहैया कयो आहे सभिनी दोस्तनि खे, काफ़ी अरसे खां तव्हांजा प्रोग्राम्स ॾिसंदो आहियां ऐं मुंहिंजी बि इहा ख़्वाहिश हुई त आउं हिन प्रोग्राम में शामिलु थियां। ऐं हीउ तमामु सुठो प्लेटफॉर्म आहे। हिन प्लेटफॉर्म तां मुलाक़ात जे नाले में असां जेके ख़्यालनि जी ॾे वठि करियूं था, उन सां असांखे इलाही मौज़ूअनि ते आगाही मिले थी ऐं हिकिड़ो सुठो तफ़रीही प्रोग्राम ऐं मालूमाती प्रोग्राम आहे। त तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां मूंखे सॾायो आहे। थैंक यू साईं डॉक्टर तव्हांजा साहब। इहो थोरा तव्हां सां इहो ई असांखे ख़ुशी थी त तव्हां जहिड़ा जेके सुठा महिमान, सुठा गेस्ट हिन प्रोग्राम में ईंदा आहिनि, त उन्हनि मां असां ऐं असांजा व्यूअर्स जेके आहिनि कुझु न कुझु कम जूं ॻाल्हियूं उन्हनि मां हासिलु कंदा आहिनि। सो डॉक्टर साहब, अॼु भला तव्हांखे कीअं थो लॻे हिन प्रोग्राम में शामिलु थींदे? ऐं इन सां गॾोगॾु अॼु आउं तव्हां खां इहो सवाल कंदुसि त तव्हां पंहिंजी प्रैक्टिकल लाइफ, माशाल्लाह हींअर तव्हां मेडिकल स्टूडेंट आहियो, त इन चवंदा आहिनि त इन जाइ ताईं पहुचण लाइ तव्हां केतिरी ऐं कहिड़े क़िस्म जी स्ट्रगल कई? पोइ तक़रीबन चवंदा आहिनि त मैट्रिक या मैट्रिक खां पहिरीं मिडिल खां पहिरीं प्राइमरी, ज़ाहिर आहे त प्राइमरी खां वठी हिकिड़ो ॿार जेको आहे सो तालीमी मैदान में ईंदो आहे ऐं पोइ स्ट्रगल कंदे कंदे कंहिं वञी सुठे मक़ाम ते पहुचंदो आहे। त डॉक्टर अब्दुल सलाम दाऊद पोटो जेको आहे सो प्राइमरी खां वठी कीअं स्ट्रगल करे अॼु हिन मुक़ाम ते माशाल्लाह पहुता आहिनि?
हाँ साईं वहीद शाह हिन प्रोग्राम में शिरकत जो त मूं पहिरीं बार कयो त मूंखे ख़्वाहिश हुई शरीक थियां ऐं तव्हां मूंखे शामिल करे मदू करे मौक़ो ॾिनो आहे, उन लाइ तव्हां बेइंतिहा ख़ुशीअ जो इज़हार कयां थो। ऐं हीउ प्रोग्राम इन में को बि शक कोन्हे, इंतिहाई मालूमात या तफ़रीह प्रोग्राम आहे जंहिंमें असां मुख़्तलिफ़ महिमान अचनि था ऐं उन्हनि जे ख़्यालनि जो पंहिंजो इज़हार कनि था ऐं तमामु सुठो आहे। रही ॻाल्हि जेका तव्हां पुछो पिया त नंढड़े हूंदे खां वठी हेसि ताईं स्ट्रगल जी, त सभिनी खां वधीक अलाह साईं जा वॾा अहसान, अलाह साईं जी वॾी महिरबानी रही आहे। माइटनि जी, माउ पीउ भाउरनि भेनरुनि जो तमामु घणो ताउन ऐं साथ रहियो आहे। ऐं उन खां अलावा आउं ख़ुशि नसीबु आहियां दोस्तीअ जे मामले में, त मूंखे हर दफ़े हर लम्हे हर हंधि तमामु सुठा दोस्त मिलिया आहिनि। ऐं ज़ाती तौर ते आउं सम्झंदो आहियां पाण एतिरो शायदि क़ाबिल कोन आहियां, पर मुंहिंजे दोस्तनि जो साथ एतिरो रहियो आहे जो उन्हनि जे हौसले ऐं उन्हनि जे ताउन, उन्हनि जे गॾु हुजण ऐं मूंखे बि क़ाबिलनि में शुमारु करे छॾियो आहे। ऐं जेसि ताईं तइलीम, हा तइलीम शुरूआत मुंहिंजी तइलीम असली असांजो ॻोठु नसरपुर आहे। अॻु में तहलको टंडोलियार ज़िलो हैदराबाद हूंदो हो, हाणे डिस्ट्रिक्ट टंडोलियार आहे। ऐं हैदराबाद खां कलाक खनि जी ड्राइव ते ॻोठु रहियो आहे असांजो। हैदराबाद अचणु वञणु नंढे हूंदे खां रहियो आहे, पर मैट्रिक ताईं मुंहिंजी तइलीम नसरपुर मां मूं पास कयो। मैट्रिक प्राइमरी खां वठी मैट्रिक ताईं नसरपुर में, उन खां पोइ वरी मुस्लिम कॉलेज हैदराबाद में, उन खां पोइ लियाकत मेडिकल कॉलेज जाम शुरू में। ऐं मेडिकल सुपरिटेंडेंट जी जेसि ताईं ॻाल्हि आहे त हिकु इंतिज़ामी ज़िमेदारी आहे, उहा आउं एक्चुअली सीनियर मेडिकल ऑफिसर आहियां ऐं इंतिज़ामी ज़िमेदारी एडमिनिस्ट्रेटिव ज़िमेदारी आहे इहा, उहा एस चाहूं हींअर सिंध लोकल गवर्नमेंट में जो मुलाज़िम आहियां ऐं सिंध लोकल गवर्नमेंट हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में सर्व कयां थो, मेडिकल सुपरिटेंडेंट मेडिकल डिपार्टमेंट खे हेड कयां थो। इन खां अलावा तव्हां जेको पुछणु चाहियो तव्हांखे ॿुधायां। डॉक्टर तव्हां इन पंहिंजे शोबे खां अलावा ॿी कहिड़ी एक्टिविटीज़ आहे पंहिंजे तव्हांजी जेका ॿियूं कहिड़ी मसरूफ़ियात रहंदियूं आहिनि? जी असुल में नंढड़े हूंदे खां वठी पढ़ाई सां गॾोगॾु गैर निसाबी सरगर्मियुनि में आउं रहियो आहियां सरगर्म, ऐं उन में स्टेज आर्टिस्ट तौरु बि कमु कयो आहे, मूं ड्राम कया आहिनि ऐं ॻाइण जो मूंखे नंढे हूंदे खां तमामु घणो शौक़ु आहे। इहो मुंहिंजो मतिलबु पैशन आहे मुंहिंजो, त इन करे उहो शौक़ु आहे तमामु घणो। क्रिकेट खेॾी आहे, तमामु घणो वक़्तु क्रिकेट सुठी रांदि लॻंदी हुई असांखे। सुठा क्रिकेटर कोन हुआसीं पर क्रिकेट घणो वक़्तु खेॾी आहे। पर ॻाइण जो शौक़ु अञा ताईं आहे ऐं मुंहिंजे ख़्याल में मरण घड़ी ताईं रहंदो। वाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब इहो अक्सर ॾिठो वियो आहे त हिकिड़ो डॉक्टर हूंदो आहे त किथे किथे जेके पेशेंट आहिनि उन्हनि खे इहा शिकायत हूंदी आहे त डॉक्टर साहब वटि वञूं था ऐं डॉक्टर साहब जो जेको मूड हूंदो आहे उहो तमामु हिकिड़ो सीरियस पेशेंट सां गॾु हूंदो आहे। पर तव्हांजे बारे में असांखे जेका मालूमात आहे त तव्हां वटि जॾहिं को पेशेंट अचे थो त तव्हां हुन पेशेंट खे दवा त ॾियो था, चवंदा आहिनि त फिज़िकली हुनखे त जेको आहे सो हुनजो इलाज त करियो था, पर तव्हां हुनखे हिकिड़ो रूहानी तरीक़े सां हुन सां कचहरी करे हुन सां गपशप करे हुनखे मेंटली जेको न आहे तमामु घणो हुनखे ख़ुशी ॾियो था। इहो असां ॿुधो आहे इलाही तव्हांजे बारे में, त तव्हां छा चयो? मैं गुजारिश करूंगा कि उर्दू में हो जाए कि तो ये प्रोग्राम क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा तो हर कोई आदमी समझ सके। तो डॉक्टर साहब ये आपसे सवाल है कि अक्सर डॉक्टर साहब जो होते हैं तमाम मोहतरम डॉक्टर साहब होते हैं, तो उनका जो मूड होता है वो पेशेंट के सामने एक बहुत ही संजीदा और एक जहाँ तक हम कहें कि बहुत सख्त मिजाज के डॉक्टर साहब भी होते हैं जिनके सामने पेशेंट बेचारा अपना पूरा जो है ना मुद्दा बयान भी नहीं कर सकता। तो आपके बारे में हमने यही सोचा है और यही देखा है और सुना भी यही है कि आप पेशेंट को जो है ना वो फिजिकली तो उसका इलाज करते हैं, लेकिन आप उनको मेंटली जो है ना इतना उसको खुश कर देते हैं वो दोबारा वो यही कहता है कि कोई मुझे बुखार जुकाम हो तो डॉक्टर साहब के पास जाऊं और जाके एंटरटेनमेंट करूं। हाँ साईं, असल में मैं तो पैदाइशी तौर पे खुश मिजाज हूँ और कोशिश करता हूँ कि खुश अखलाक की से पेश आऊँ लोगों के साथ और शफकत से पेश आऊँ, महज़ब तरीके से पेश आऊँ। हकीकत में एक डॉक्टर के लिए नहीं, ये तो हर इंसान के लिए, हर उस्ताद के लिए, हर बंदे के लिए ये ज़रूरी है कि वो शफीक हो
اور خوش مزاج ہو اور دوسرے کے ساتھ اس کی جو بھی گفتگو ہوتی ہو, جو بھی تعلق ہے اس کا, تو وہ احسن ہونا چاہیے, اچھا ہونا چاہیے, تاکہ مومن کی نشانی ہے یہ کہ زبان سے اس کو وقول الناس احسنا حسنا, وقول الناس حسنا, آپ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کریں. تو یہ ہر کسی میں ہونا چاہیے. اور میرا تو مزاج یہ ہے, لیکن ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مزاجن سخت ہوتے ہیں یا سنجیدہ ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں سنجیدہ ہونا اچھی بات ہے مزاجن, لیکن پیشنٹس کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی تعلق ہو, وہ اس میں شفقت ہونی چاہیے, نرمی ہونی چاہیے لہجے میں, اور اس طریقے سے پیش آنا چاہیے کہ آپ لوگ آپ کے پاس سے ان کو اٹھنے کو دل نہ چاہے, وہ چاہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھے رہنا چاہیے اور ان کی باتیں سنتے رہنا چاہیے. میرے خیال میں تو یہ میرے مزاج میں ہے برابر. پیشنٹس کے ساتھ میری کوشش, پیشنٹس پہلے سے دکھی ہوتے ہیں, تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ شفا دینے والا اللہ ہے, ان کو میڈیسن تو ہم پرسکرائب کر کے دے رہے ہیں اپنے نالج کی بنا پہ, لیکن اس کے علاوہ اگر ان کے ساتھ ہم خوشگو ہیں اور خوش طریقے سے ان سے بات بھی کرتے ہیں, تو میرے خیال میں وہ خوش ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ. کیونکہ ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر جو ہے نا وہ ایک مسیحا کا روپ ہے. تو مسیحا جو ہوتا ہے تو اس مسیحا سے تو ظاہر ہے جس کو جو انسان تکلیف میں, تو جب وہ اس مسیحا تک پہنچتا ہے تو ظاہر ہے آپ والی بات یہی ہے کہ اگر اس کا حسن اخلاق اور اس کا جو طور طریقہ ہے بات کرنے کا, اگر اس کو ایسا انٹرٹینمنٹ کے لحاظ سے پیشنٹ کو لے, تو پیشنٹ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ریکور ہو سکتا ہے. بالکل بالکل. یہ اصل میں کسی کے ساتھ بھی آپ نرمی سے بات کریں, خوش گفتار رہیں, آپ کوئی بھی آدمی خوش گفتار ہو. میری مراد ہے کہ آپ سے میری مراد ہے ہم سب, اگر ہم خوش گفتار ہیں اور خوش اخلاقی سے اور نرمی سے کسی کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں, تو مسئلے, مسائل, بیماریاں, تکلیفیں, کام جن کے لیے بھی لوگوں ہم سے رجوع کرتے ہیں, میں جنرل بات کر رہا ہوں, ڈاکٹر اور مریض کے رشتے کے علاوہ بھی, تو وہ تو اپنی جگہ پہ ہوتے رہتے ہیں. وہ تو ایک دنیا داری کا سلسلہ ہے. آپ دکان پہ جاتے ہیں, آپ کو چیز خرید کرنی ہے, آپ کو چیز مل جائے گی, لیکن اگر آپ خوش گفتار ہیں, ان سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے, تو پھر آپ کی دکان پہ آئے گا. تو پیشنٹس کا بھی ایسا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی سے آپ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے, اس کے دل سے دعا نکلتی ہے, اور وہ روحانی طور پہ اس کا ایک علاج ہو جاتا ہے. اور مریض ہی سمجھتا ہے کہ کہتے ہیں مریض کہ آدھی بیماری تو ڈاکٹر کے خوش گفتاری سے ہی چلی جاتی ہے. تو ایسا ہے بالکل. یہ سائیکولوجیکل نفسیاتی ٹریٹمنٹ ہے بالکل. جی ہاں. لیکن اس کا ایکسپیرینس ڈاکٹر سلام کو بھی, عبدالسلام کو بھی ہے, اور ہمیں بھی ہے کہ جب اس طرح سے آپ میٹھے ہوتے ہیں تو پھر کس طرح سے لوگ کھا بھی جاتے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے, اور کس طرح سے آپ زندگی آپ اپنی مشکل کر دیتے ہیں, اور کیریئر بھی خراب ہوتا ہے, اس سے کیریئر بھی خراب ہوتا ہے. کیونکہ جو میرا ذاتی جو ایکسپیرینس ہے اس میں ڈاکٹر سلام بھی ایگری کریں گے کہ جب ہم نے MBBS کے بعد اپنی کلینک کھولی تھی اور ارادہ پوسٹ گریجویشن کرنی تھا, اور ہم کیونکہ مور اور لیس وہی طبیعت ہے, میری بھی وہی طبیعت ہے جس طرح ڈاکٹر سلام کی ہے, کہ ہر کسی کے ساتھ میں ویسے ہی رہتا تھا اور اخلاق کے ساتھ, اور یہ نہیں کہ مریض کو جتنا ڈیو ٹائم ہے اس کے علاوہ بھی دیتے تھے کہ وہ مینٹلی خوش ہو اور اس کی آدھی بیماری ختم ہو. لیکن اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو پیشنٹس اور اس کے ساتھ لوگ ہیں وہ اس کو, ڈاکٹر کو جو ہے نا, وہ اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں کہ یہ کریکٹ ہے. وہ اپنا وقت کے ٹائم پر مطلب تو نکالتے ہیں, وہ اپنا ٹائم ہوتا ہے, لیکن اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے. پھر وہ جاتے اسی کے پاس ہیں جو ان کو ڈانٹ ٹپٹ کرے اور یہ کرے, ارے کیا ہو گیا, کس کے پاس چلے گئے تھے, کیا ہوا, یہ نہیں, یہ بند کرو ساری دوائیں, یہ استعمال کرو. جب وہ والا فیس دیکھتے ہیں نا تو وہ بولتے ہیں یہ بڑا ڈاکٹر ہے, یہ صحیح ہے, یہ ایکسپیرینس ہے, یہ تھا. تو یہ رویہ ہوا ہے, وہ ہم نے دیکھا ہے. ہم نے لوگ آتے تھے, جب کوئی ڈاکٹر نہیں ملتا تھا ان کو, جب کلینکس بند ہوتی تھی, رات کو دروازے پہ بھی آ کے طرف کٹ کر کے مفت میں مشورے, دوائیاں سب وہ پہنچ جاتی تھی,
اور ایون ہماری کلینک میری کہاں ہوتی تھی, گھر میرا کہاں ہوتا تھا, وہاں تک آتے تھے لوگ مجھے اٹھانے اور پوچھ پاچھ کے وہاں پہ آ کے. لیکن اگلے دن کے بعد دیکھو بھائی, دوسرے دن کے بھائی آنا بھی بتانا کہ بھائی اس دوائی کے بعد کیا فائدہ ہوا, وہ آتے نہیں تھے. وہ اپنے مطلب یہ ہے کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے ایسے جو نا کچھ اخلاق جو جس کو آدھی رات گھر سے بھی آپ جو ہے کٹ کٹ کر کے اس کو پکڑ کے گھر پہ لے جائیں تو اس بندے کی قدر نہیں ہوتی ہے. وہ قدر پاکستان میں اسی کی ہے جو روڈ ہو. ٹائم اگر 2 منٹ کا 4 5 10 منٹ کی اپوائنٹمنٹ ہے لیکن آپ کو 3 منٹ کے بعد بھگا دے, بس جو میں نے لکھا ہے بس جا کے باہر سے لے لو. تو ویلیو پاکستان میں عوام کو جو ہے نا میجورٹی جو ہے اس کو لائک کرتی ہے اور اس کو سائیکولوجیکلی اس کو بڑا بھی سمجھتی ہے, اور یہ بھی ہوتا ہے, اور وہ جو بھی دوائی دے اس پہ اعتماد بھی کرتا ہے. میرے خیال میں اس لحاظ سے میں اور ڈاکٹر سلام جو ہے اپنی پرائیویٹ پریکٹس میں ہم ناکام اسی وجہ سے ہوئے کہ ہم آنےسٹ تھے اور خوش اخلاق تھے, آنےسٹ تھے, اور لوگوں کو یہ بات صحیح بات بتاتے تھے جو لوگ ایگری نہیں کرتے تھے. میری کلینک میں لوگ آتے تھے اور وہ بولتے تھے ڈاکٹر صاحب بخار ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو میں ان کو جب دوائیاں دیتا تھا تو بولا ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹیکا نہیں لگایا. ارے بھائی مجھے بخار ہوتا ہے میں نے تو کبھی ٹیکا نہیں لگایا, اور میرے بچوں کو بخار ہوتا ہے میں نے ٹیکا نہیں لگایا. تو نہیں برابر والا ڈاکٹر, وہ والا ڈاکٹر تو ٹیکا لگاتا ہے اور ایک ہی دن میں ہم صحیح ہو جاتے ہیں, ٹیکا نہیں لگاتے. اب اس کو جب تک اسٹیرائڈ کا ٹیکا نہیں لگے یا کوئی رنگ برنگی جو ہے وٹامن کی جو ہے انجیکشن نہیں لگے, مینٹلی بھائی وہ سب بےمانی ہوئی نا, غلط ہوئی نا, جھوٹ ہوا. وہ میں نے نہیں کیا تو اگلے دن وہ نہیں آتے تھے, وہ جاتے تھے ٹیکے والی کلینک میں. تو یہ ہے چیز, میں نے وہ یہ بات دل بھی ہے, سے ایسا بھی ہاں. تو ریئلٹی پاکستان کی عوام مینٹلٹی جو ہے نا وہ سچ سننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اخلاق ایک حد تک ٹھیک ہے لیکن وہ آپ کو ہٹا دیتی ہے. لوگ یوز کرتے ہیں آپ کے اخلاق کو, مس یوز کو. یہ میری ذاتی ہے, مجھے نہیں معلوم ڈاکٹر صاحب اس سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اب ڈاکٹر صاحب سے سنتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے مہمان ہیں, اب یہ اپنا جی ایکسپیرینس بتائیں گے. نہیں دیکھیں, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اصل میں ہونا چاہیے ہر جگہ پہ اعتدال ہونا چاہیے. اگر ہر خوش گفتار ہونا, نرمی سے پیش آنا, شفقت سے پیش آنا, اور اگر اس کا کوئی استحصال کرتا ہے, اس کو کوئی ایکسپلائٹ کرتا ہے یا اس کا ناجائز فائدہ لیتا ہے یا اس کو غلط معنی میں لے جاتا ہے, یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس چیز سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے اور وہ لوگ ہمیں ہلکا لے رہے ہیں, یا اس چیز کا کوئی فائدہ لینے کے بجائے ہمیں نقصان دے رہے ہیں. اعتدال تو خیر ضروری ہے, یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم ایسا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کے میں ایگری کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں لوگ. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو اصل میں ضرورت ہے کہ ایجوکیٹ کریں اور لٹریٹ کریں. ایک ڈاکٹر ہم اپنے حصے کا کام کریں. اصلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کا کیا کام کر رہے ہیں. میں جب کلینک پہ بیٹھتا ہوں ڈاکٹر ہو کے اور پیشنٹ کے ساتھ میری ڈیلنگ ہے, تو میرا مقصد صرف یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میرے پاس تکلیف یا بیماری جو لے کے آیا میں اس کی دوائی دوں. اگر بیٹھے بیٹھے میں اس کو ایجوکیٹ یا لٹریٹ بھی کر سکتا ہوں اور اس کو مہذب طریقے سے بات کرتے ہوئے اس تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ آپ بھی مہذب ہو جائیں, تو ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, اس میں سب نہیں تو اس میں سے 2-4 یقیناً ایسے ہوں گے جو یہ بات سیکھیں گے. باقی ڈاکٹر صاحب کی بات صحیح ہے, ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے کیونکہ ہماری زیادہ تر سوسائٹی, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنی چونکہ لٹریٹ نہیں ہے, اور لٹریٹ ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی, آہستہ آہستہ لوگ مہذب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. بہرحال یہ ہے, فقدان ہے برابر کہ کچھ اس طریقے. اچھا, اس میں پھر اور اچھی بات ہے کہ جیسے میں اور ڈاکٹر اسرار جیسے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مریض جو ہے وہ اپنے طریقے سے اپنا علاج چاہتے ہیں, جس طریقے سے ان کو عادت ڈلی ہوئی ہے پہلے سے علاج کروانے کی. تو یقیناً ہم جب شروعات کرتے ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی ہمیں لال پیلی گولیاں نہیں دینی چاہیے یا انجیکشن کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے ان کو, تو اس کے یہ کام کرتے رہنا ہے. ہمیں تکلیف ضرور ہوگی, ہو سکتا ہے کرتے 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 مایوسی بھی ہوتی ہے, پیشنٹس کا ریشو بھی کم ہو جاتا ہے, پیشنٹس ناراض بھی ہوتے ہیں ہم سے, اور اس کو کچھ لوگ
ٹرکس آف ٹریڈ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ٹریڈ کرنے، ایک قسم کا ٹریڈ ہے تو اس میں ٹرکس ہوتی ہیں. آپ مریض کو جو اگر وہ چاہتا ہے کوئی چیز، مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک سینئر پریکٹیشنر ہوتے تھے، وہ مجھے مشورہ دیتے تھے کہ اگر کوئی پیشنٹ جو ہے وہ کہے تمہیں گھٹنے میں مجھے درد ہے، تو جو اسٹیتھوسکوپ کان میں لگا کے ہم دل کی دھڑکن سنتے ہیں، تو وہ کہتا تھا کہ اس کے گھٹنے پہ رکھو اسٹیتھوسکوپ تاکہ وہ سمجھے کہ اس نے میرا چیک اپ کیا. تو ایسے بھی ہو رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم صحیح ہیں. ڈاکٹر اسرار صحیح تھے، اور ڈاکٹر اسرار صحیح کہہ رہے ہیں بالکل کہ ان کو بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، اور لیکن وہ اپنے اس سے ہٹے نہیں، اپنے موقف سے نہیں ہٹے. اور وہ اگر یہاں پہ وہ پریکٹس نہ کر سکے تو پھر وہ لندن چلے گئے، جہاں پہ پاکیزہ قسم کی اور فیئر پریکٹس ہوتی ہے. تو اور ہاں جب یہ بالکل ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور میں ہوں تو میری کچھ ٹالرنس اتنی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے روز سننی پڑتی ہیں باتیں. کئی لوگ مجھے ایسے بھی پیشنٹس ملتے ہیں کہ جنہوں نے مجھے یہ کہا ہوگا کہ آپ خامخواہ زیادہ بات کر رہے ہیں، بس پرچہ لکھیں ہم جائیں. ایسے بھی ملے ہیں. لیکن میں دل میں نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ مجھے اس پہ دل میں اس لیے نہیں کرتا کہ ان کا قصور نہیں ہے. یہی تو ہماری ذمہ داری ہے نا کہ ہم ان کو کس طریقے سے آہستہ 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 جنریشن ختم ہو جائے گی، دوسری ہو جائے گی، تیسری اچھی نکل آئے گی. تو ہوگا، ایسے ہی ہوگا، ٹائم لگے گا، وقت لگتا ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب آج کل پورے اس میں دنیا میں جو ماحول اس وقت چل رہا ہے تقریباً 5-6 مہینے سے کرونا کا، تو اس وقت جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ بہت کم ہے، اور لیکن گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے کہ اس کو اور کم کیا جائے، بلکہ اس کو ختم کیا جائے، اور انشاءاللہ یہ بالکل ختم ہوگا اللہ کے حکم سے. تو اس وقت جو لہر چل رہی ہے یہ پوری دنیا میں، اور اب جو ہمارے یہاں پاکستان میں یہ دیکھا گیا کہ یہ جو اپنا مونسون کی بارشیں ہوئی ہیں، اور ان بارشوں کے نتیجے میں اب یہ ٹی وی پہ بھی ہم دیکھتے ہیں، اخباروں میں بھی پڑھتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ نزلہ زکام جو ہے نا دوبارہ شروع ہو گیا ہے، نزلہ زکام اور بخار. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں ابھی اس ماحول میں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ احتیاطی تدابیر کی جائیں، یا کرونا کا کوئی ایسا مسئلہ دوبارہ خدا نہ کرے کوئی ہو رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، آپ کو خود بھی نزلہ ہو رہا ہے ابھی. جی بالکل. آپ بھی تکلیف میں ہے. میں خود دوائیاں لے رہا ہوں آج کل. یہ حقیقت ہے جی ہاں. کہ یہ جو قاتل وائرس ہے یہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے نا، جی اور مختلف ابھی مرحلوں پہ اس کا پھر سے جو ہے وہ یہ وبا کسی ٹائم پھر پھوٹ سکتی ہے، اور مکمل ختم تو ابھی ہوئی بھی نہیں ہے. جب تک 75-80%، 75-80% لوگوں کی جب امیون ہو جائیں گے تب جا کے ہمارا دفاعی نظام کام کرے گا. تو مکمل طور پہ پھر یہ بیماری اتنی زیادہ خطرناک نہیں ہوگی. لیکن ابھی ہم امیون بھی نہیں ہے، ویکسینیشن بھی نہیں آئی ہے، تو یہ اس کا خطرہ تو غیر یقینی صورتحال ہے، اور یہ تلوار لٹک رہی ہے ہم پر. جہاں تک بات ہے مانسون کے بعد، تو مانسون کے بعد یہ موسم جب تبدیل ہوتے ہیں، اب خزاں شروع ہو گیا ہے، تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ وائرسز، اس قسم کے جراثیم آتے ہیں، نئے آتے ہیں، نئی شکل تبدیل کر کے آتے ہیں. تو یہ تو ہوگا. احتیاط یہ ہے کہ ہمیں سمجھایا گیا ہے، کووڈ کے حوالے سے بھی سمجھایا گیا ہے، بار بار ہاتھ دھوئیں، ماسک استعمال کریں، فاصلہ رکھیں، سوشل ڈسٹینسنگ کریں، ایک دوسرے میں کسی ملنے جلنے میں محتاط رہیں. تو احتیاطی تدابیر تو یہی ہے. البتہ اگر ہو جاتا ہے کسی کو نزلہ زکام، تو میں سمجھتا ہوں مناسب یہی ہوگا وہ جو بھی فیسلٹی، جو سہولت اس کو قریبی مہیا ہے ڈاکٹر کی، ہاسپٹل کی، وہ ان سے رجوع کریں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ عام نزلہ زکام اگر ہے، کامن کولڈ فلو، تو یہ ضروری نہیں کہ یہ جو کورونا وائرس ہو یا کوئی خدا نخواستہ اور کوئی وائرس ہو خطرناک. عام وائرسز ہیں جن کا اٹیک ہوتا ہے، سیزنل وائرسز ہوتے ہیں، ختم بھی ہو جاتا ہے 10-15 دن میں نزلہ زکام. تو میرے خیال میں چیک اپ کروانا بہرحال اچھی بات ہے، محتاط رہنا اچھی بات ہے، اس کو کنٹرول کرنا اچھی بات ہے.
اپنے طور پہ دوائیاں نہیں لینی چاہیے، سیلف میڈیکیشن جس کو کہتے ہیں، اسٹور والے کے پاس گئے نزلے زکام کی دوائی دے دو، یہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ گورنمنٹ اپنی سطح پہ بہت کام کر رہی ہے، اور انفرادی طور پہ ہم یہی کر سکتے ہیں اور یہی کرنا چاہیے ہمیں۔ ڈاکٹر میرے اسرار خیال میں صاحب، آپ موسم لندن میں ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب آپ لندن میں ہیں، جی تو جی وہاں پر ڈاکٹر صاحب کیا پوزیشن ہے اس کی کرونا کی اس وقت؟ کورونا تو خیر اب کنٹرول میں ہے، لیکن ڈیتھ پھر بھی چل رہی ہیں، سلسلہ چل رہا ہے، اور نیو کیسز جو ڈائگنوز ہو رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں اور یہ ہو رہا ہے، لیکن لائف کھل گئی ہے، لائف چل رہی ہے۔ اور جو پاکستان میں جو پالیسی جو تھی، جو ٹارگیٹڈ علاقے کو جو آئسولیشن میں کرتے تھے، وہی پالیسی اب یہاں پہ بھی ہے۔ تو بلکہ دنیا میں اب یہی ہو رہا ہے، کیونکہ پورا ملک تو بند نہیں کر سکتے، اب ہر بڑے سے بڑا صحت مند ملک جو ہے، اکنامیکلی صحت مند ملک جو ہے، وہ کولیپس ہو جاتا ہے اگر اس کو زیادہ عرصے تک جو ہے وہ اکنامیکلی ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اور ہو گئے ہیں لوگ ملک، بڑے بڑے ملک۔ جو پاکستان تو ایک بہت ہی غریب ملک ہے، تو اس میں جو فیصلہ حکومت نے کیا کہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ کیا، اور یقین کیجئے ہر جگہ، آئرلینڈ میں، یہاں پر اور یورپ میں یہی چل رہا ہے، ٹارگیٹڈ جو ہے لوکلائز ایریا میں جہاں ریشو بڑھتا ہے اسی کو لوکلائز آئسولیٹ ٹارگیٹڈ کرتے ہیں، اور 2 ہفتے کے بعد اس کے بعد پھر ریلیکس کرتے ہیں۔ لیکن دنیا کھل گئی ہے، اور جس علاقے میں دیکھتے ہیں کہ یہ ریشو بڑھ رہا ہے، تو پھر وہاں پہ لوکلائز وہ سارے کاروبار بند کر دیتے ہیں 2 ہفتے کے لیے، جو کھانے وہ ٹیک اوے وغیرہ ہے وہ لے جاؤ، لیکن سٹنگ نہیں کر سکتے، اور اسکولس وغیرہ ہے۔ ابھی ویسے یہاں پر اسکول کھل گئے ہیں اور تمام کاروبار کھل گئے ہیں، لیکن جو یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ یہاں پر چل رہا ہے، یورپ میں اسپیشلی چل رہا ہے، کافی اس سے فرق ہے، لیکن دنیا بھی چل رہی ہے، اور یہ ابھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ کئی سالوں تک چلے گا، اور جب تک لوگوں کو انفیکشن باری باری ہوتا رہے اور یہ امیون خود ہوں، جب تک سیلف امیونٹی نہیں ہوتی، ڈیولپ ہوتی ان میں، تو وائرس تو یہ رہے گا، ہم لوگوں کے درمیان رہے گا۔ تو آہستہ آہستہ سب کو ہی ہوگا، اور سب نے ہی امیون ہونا ہے، کیونکہ لو وائرولینس ہو جائے گا آگے چل کر، تو ڈیتھ ریٹ کم ہو جائے گا، اور ڈیتھ انہی کی ہوتی ہے زیادہ تر جو ویسے ہی ویک ہوتے ہیں صحت کے لحاظ سے، جو وائرس سے فائٹ نہیں کر پا رہے، جو وہ تو ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کی۔ لیکن جو تھوڑے بہت نکل جاتے ہیں اس چکر میں، تھوڑی سپورٹ ہو جاتی ہے، تو وہ امیونائز ہو جائیں گے، اور لیکن یہ ضروری نہیں ہے، وہ اسٹرین چینج کرتے کر کے یہ دوبارہ آتا جاتا رہے گا، جس طرح سے دوسرے وائرس موسمی بخار کی طرح آتے ہیں نا، یہ بھی کوئی نہ کوئی ایڈجسٹ کر کے آتا جاتا رہے گا، اور ہوا بھی ہے، چائنا میں رپورٹ بھی ہوئی ہے کہ جن لوگوں کو انفیکشن ہوا تھا وہ سیٹ ہو گئے، ریکور ہو گئے، اور کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ان کو جو ٹیسٹ جو ہے وہ انفیکشن ہوا اور چیک کیا تو کورونا وائرس تھا، لیکن موڈیفائڈ اسٹرین جو تھی اس میں فائنڈ کی گئی۔ تو اوورآل ہم سیکھیں گے ساری دنیا میں کہ ہاؤ ٹو لیو ود دیم، ہم اس کے ساتھ کس طرح سے رہیں گے، تو اکنامی بھی چلتی رہے گی، کام بھی چلتا رہے گا، اور وائرس کے ساتھ زندہ رہنا ہے تو زندہ رہنا ہے جیسے دوسرے وائرس کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ سپٹمبر اکتوبر جو ہے یہ 2 مہینے دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ موسم چینج ہوتا ہے، تو تقریباً یہ ہر جگہ دنیا میں اس میں وائرس ضرور ہوتا ہے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ موسم چینج ہو تو اس میں کولڈ ہوتا ہے نا، کامن کولڈ اس کو کہتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ موسم کے چینج ہونے سے ہوتا ہے۔ لیکن جو وائرس جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے چینج والا ٹائم قریب قریب ہوتا ہے، سپٹمبر اکتوبر میں فلو وائرس جو ہے وہ اس ٹائم میں چلتا ہے، اور زیادہ تر یہ پھر رہتا ہے سخت سردی کے دوران بھی رہتا ہے یہاں پر۔ تو یہاں پہ فلو ویکسین یہاں پر ریگولر چلتی ہے، جو بھی ڈائبیٹک لوگ ہیں تو یا جو ہے امیونو کمپرومائز لوگ ہیں، ویک لوگ ہیں، ایلڈرلی ہیں، 60 سال سے بڑے ہیں، 65 سال سے بڑے ہیں، تو وہ جو ہے نا جن کو فلو ہوتا ہے، کیونکہ فلو ایک دفعہ ہو جائے تو یا جو چیسٹ انفیکشن ہوتا ہے تو پھر وہاں سے پھر وہ آدمی کو نمونیا ہوتا ہے، پھر نمونیا جو ڈیتھ بن جاتی ہے آگے جا کے بہت سے لوگوں میں۔ تو یہ چیز ہے کہ چیز ہوتا ہے، اور یہ فلو ویکسین یہاں پر چلتی ہے۔ پاکستان میں بھی فلو ہوتا ہے، جو ابھی آپ کو شاید جو ہے وہ یا تو فلو ہے یا کامن کولڈ ہے، دونوں میں سے ایک چیز ہوگی،
جو صحیح وہ آپ کو لیتی ہے، اور یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے۔ صحیح صحیح بالکل۔ ڈاکٹر سلام سے، ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے ایک بچہ ہے دنیا میں آتا ہے، پھر اس کے بعد وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، آگے جو بھی اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے وہاں تک وہ پہنچتا ہے اور کامیابی بھی مل جاتی ہے انسان کو۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے وہ ایک تو ہے کہ بھائی زندہ رہنے کے لیے نوکری بھی کرنی ہے، مزدوری بھی کرنی ہے، کیونکہ پیٹ ہے، پیٹ کے ساتھ جو ہے وہ یہ روزگار لازمی ہے۔ اس کے علاوہ ایک انسان کہ جب وہ انسان اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے جانے کے بعد اس کے پیچھے دوست رشتے دار، اس کے ملنے جلنے والے، ان میں وہ جو ہے وہ اچھے الفاظ سے زندہ رہے ہمیشہ کے لیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایز اے انسان جو ہے وہ ہمیں کیسا ٹریٹ کرنا چاہیے اس پورے ہمارے ماحول میں، جو بھی ہمارا ماحول ہے، ارد گرد کا، ملنے والوں کا، جان پہچان والوں کا، یا جو بھی ہم سے جن کا تعلق ہے، تو ایز اے انسان آپ کی تھنکنگ کیا ہے اس دنیا میں ایز اے انسان، جو انسان رہتا ہے تو اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں اگر انسان ہو جائے تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا، بس انسان ہو جائے، اور انسان ہونے کے لیے مہذب ہونا ضروری ہے کہ بالکل آپ کا وجود، آپ دنیا میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے کسی نہ کسی مقصد کے تحت۔ بندگی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ بندے ہو جائیں، سبمسو ہو جائیں، یعنی عاجزی ہو جائے، جھکاؤ۔ صحیح تو بالکل عاجزی اگر ہے، خوش اخلاق ہیں آپ، خوش گفتار ہیں آپ، خوش مزاج ہیں آپ، لوگوں سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، لوگوں کو آپ سے کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے، जेकॾहिं तव्हां जिते बि रहो था, तव्हां जेकॾहिं माण्हू तव्हां मां ख़ुशि आहिनि ऐं तव्हां उन्हनि सां सुठे नमूने पेश अचो था, मुहज़ब तरीक़े सां, नफ़ीस तरीक़े, शफ़क़त सां, प्यार सां, मोहबत सां, अदब सां, एतिराम सां, त मुंहिंजे ख़्याल में तव्हांजे पंहिंजे हिसे जो कमु इहो ई आहे। जेकॾहिं सभु असां ईअं करणु शुरू करे ॾियूं त असां सोसाइटी सॼी جی बिल्डअप इन ते ई थिए थी، माण्हुनि ते मुश्तमिल हूंदी आहे सोसाइटी۔ ऐं जीअं तव्हां चयो त हिकिड़े इंसान खे छा हुजणु खपे, हिकिड़े इंसान खे इंसान हुजणु खपे। ऐं इंसान थियण जे लाइ माण्हूअ खे सिंपली मौज़ब थियण जी ज़रूरत आहे, कानून खे फॉलो करे ऐं मुहज़ब तरीक़े सां ज़िंदगी गुज़ारे। मुहज़ब तरीक़े सां मक़सदु इहो आहे तव्हांजी जेके बुनियादी ज़िमेदारियूं सोसाइटी में, मुआशरे में तव्हां जूं आहिनि, उहे तव्हांखे पूरियूं करणियूं आहिनि। पेट लाइ, पेट गुज़र लाइ, बच्चा पालण लाइ, घर वारनि खे पालण लाइ, ई त बुनियादी ज़िमेदारी तव्हांजी। इहा त करणी आहे कि पंहिंजे लाइ था करियो, इहा तव्हां कंहिं ॿिए जे लाइ कोन था करियो। पर उन खां अलावा तव्हां पंहिंजे हथ सां ॿिए जे लाइ तव्हां केतिरा मददगार, मतिलबु मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर होने के नाते मैं कमा रहा हूँ, वो अलग चीज़ है। लेकिन डॉक्टर होने के नाते मैं इस सोसाइटी में एक अच्छे फ़र्द का इजाफा किस तरीके से कर सकता हूँ, वो यही है कि मैं लोगों के साथ किस तरह ताउन करता हूँ, मुआविन कैसे होता हूँ, लोगों की मदद कैसे करता हूँ। बाकी अगर मुझे बच्चे पैदा करने हैं, उनको पालना है, या कि मैं कहूँ कि यार ये अच्छा मेरे साथ चलेगा तो चलूँगा, अगर नहीं चलता है तो मुझे तो बुरा चलना है, तो फिर तो ये कारोबार हो गया। फिर तो मुझ में और उस बुरे आदमी में कोई फ़र्क नहीं। वो तो बुराई नेकी और बदी की जंग जो है ना, वो सदियों से चलती आ रही है, और जीत नेकी की होती है। नबियों से ले, पैगंबरों से, खुदा के वलियों से लेते आए, वो यही है, उनका स्टाइल यही था कि वो कभी भी बदी को बदी के साथ ख़त्म नहीं करते थे। बदी अब डॉक्टर आग साहब को से पानी से बुझाया जाता है, बदी को डॉक्टर साहब से नेकी एक और से डॉक्टर साहब, जी। डॉक्टर सलाम से वो क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो यहाँ पर जो ना एक्सरसाइज भी एक पार्ट है जो कि सेहतमंदी, ज़ाहिर है सारी दुनिया को मालूम है कि एक्सरसाइज जो है वो की है बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए और अपने आप को फिट रखने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेहतमंद है तो उसको वायरस नहीं होगा या कुछ नहीं होगा या बीमारियां नहीं होंगी, वो होती रहती हैं। लेकिन साइकोलॉजिकली भी, फिजिकली भी, दोनों चीज़ें जो है ना वो बेहतर होती हैं एक्सरसाइज से। पाकिस्तान में एक्सरसाइज का रुझान है या नहीं है, या क्या है, आपकी क्या राय है? और मरीज जो आपके पास आते हैं, अगर आप उनको सजेस्ट करते हैं तो क्या वो कहते हैं?
ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یہ اب لوگوں میں یہ رجحان پیدا ہو رہا ہے. اب لوگوں کو، کیونکہ یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، لوگوں کی ایکسیس ہے انفارمیشن تک، تو اس میں صبح شام ان تک یہ بات پہنچ رہی ہے کہ ان کو تندرست رکھنے کے لیے اپنے آپ کو ورزش یا جسمانی ایکسرسائزز جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ سب، یا پیدل چلنا، واک کرنا، یا تیراکی کرنا، یہ رجحان لوگوں میں آ رہا ہے. اور لوگوں نے آہستہ آہستہ اس چیز کو سمجھنا شروع کیا ہے کہ سویرے سونا چاہیے، جلدی سونا چاہیے، جلدی اٹھنا چاہیے، وقت پہ کھانا کھانا چاہیے، اچھا آنکھوں کے سامنے بنا ہوا اچھا کھانا کھانا چاہیے، پانی صاف پینا چاہیے، پیدل چلنا چاہیے، ایکسرسائز کرنی چاہیے. رجحان معلومات کی حد تک تو ان تک آ گیا ہے، لیکن عملی طور پہ اس پہ اتنا عمل واقعی میں نہیں ہے. کیونکہ ہمارے یہاں بھی جب پیشنٹس آتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں اگر، تو اتنا پازیٹیو ریسپانس نہیں ملتا. وہ سمجھتے، کہتے ہیں ہاں ہمیں چلنا چاہیے، ہمیں ورزش کرنا چاہیے، لیکن کرتے نہیں ہیں. اب کریں گے. تو اب یہ ان میں سوجھ بوجھ آ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں آگے چل کے یہ تبدیلی لوگوں میں آئے گی اور لوگ اس کو اپنی بنیادی ضرورت سمجھیں گے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اور ویسے آپ کا جو پروفیشن ہے ڈاکٹر سلام، تو اس پروفیشن میں ظاہر جی ہے آپ کے پاس جو ہے وہ ہر قسم کا پیشنٹ آتا ہوگا، کہیں دور سے، کہیں قریب سے، اور ہر قسم کے مزاج کے جو ہے وہ پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں. تو کوئی میں آپ کے کوئی ایسا واقعہ آپ کے اور پیشنٹ کے درمیان، یا آپ کے پروفیشن کے اندر کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو یاد ہو، آج تک آپ اس کو نہیں بلا سکے ہوں، تو وہ ہم سے ضرور شیئر کریں. ہاں، نہیں تو وہ تو واقعات سے تو پوری زندگی بھری ہوئی ہے، حادثات جی سے ہاں. اور واقعات سے. اور مریض ڈاکٹر کے حوالے سے جو ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، جو مریضوں کے ساتھ ملنا، وہ بھی بھری ہوئی ہے. روزانہ نئے ہم مریضوں سے سیکھتے ہیں، مریض ہم سے سیکھتے ہیں. اور کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ان کے اور ہمارے بیچ میں جو واقعی میں یاد رہ جاتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے پوچھا ہے، تو جی اس پہ مجھے ایک یاد آیا ہے کہ ایک مریض میرے پاس آتا تھا، تو بہت اچھا تھا، مزدور آدمی تھا، سارا دن کام کرتا تھا، لیکن اس کو ایک عادت تھی کہ رات کو، اس کے شیڈول میں شامل تھا یہ کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. یعنی اچھا. سارا دن کام کر، وہ ٹھیک ہوتا تھا، ہاں ٹھیک ہوتا تھا بالکل، لیکن کمانے کے بعد وہ 10-15 روپے لے کے، اس زمانے میں 20-25 سال پرانی بات کر رہا ہوں، تو وہ آ جاتا تھا. حالانکہ میں اسے کہتا تھا کہ تم بالکل ٹھیک ہو، تم روزانہ بلڈ پریشر بھی چیک کرواتے ہو، بخار بھی چیک کرواتے ہو، نبض بھی چیک کرواتے ہو، اور میں دیکھتا ہوں تم بالکل صحیح ہو، میں تمہیں کہتا ہوں، اور پھر بھی تم آتے ہو. تو اس نے بڑی اچھی بات کہی تھی. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک اسی لیے ہوں کہ میں روزانہ آپ کے پاس آتا ہوں. واہ 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 اگر واہ واہ. میں آنا چھوڑ بالکل. دوں تو میں بیمار ہو جاؤں گا. واہ واہ ڈاکٹر صاحب، اس کا مقصد یہی ہے نا کہ آپ نے اسے ٹریٹ اس طریقے سے کیا، اس اخلاق اور اس ہمدردی کے ساتھ، تو اس کو یہ آدھی تکلیف تو بلکہ پوری تکلیف ہی ختم ہو گئی، اور اسے محسوس ہوا کہ اگر آج میں ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا تو مزہ نہیں آئے گا. ہاں تو بس یہ اس کا یہ بات مجھے یاد ہے اس کی. واہ واہ. اور اس کی بالکل اچھی بات ڈاکٹر یہ صاحب، ہوتی تھی کہ اس کو اگر اس کی اچھی بات ایک اور ہوتی تھی کہ اگر میں اس کو کوئی دوائی لکھ کے دیتا تھا، تو وہ اس کا دوائی لینے کے بعد وہ مجھے گولیاں دکھا کے مجھ سے پوچھتا تھا کہ یہ پانی کے ساتھ کون سی کھانی ہے، دودھ کے ساتھ کون سی کھانی ہے. صحیح واہ واہ. صحیح. ڈاکٹر صاحب، یہ دیکھیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی دی ہے کہ آپ کا پیشنٹ آپ کے پاس آنا چاہتا ہے، اور صرف آپ سے مل کے ہی وہ خوش ہونا چاہتا ہے. تو یہ کسی انسان پہ اللہ تعالیٰ کی جی ہاں. کرم نوازی ہوتی ہے کہ اس کی مخلوق اس کے پاس آئے اور وہ اس کے ساتھ خوش ہو کے جائے. بالکل. صحیح کہہ رہے ہیں. میں ذاتی طور پہ تو یہی سمجھتا ہوں کہ شاید میں اتنا اچھا ڈاکٹر بھی نہیں ہوں، اور شاید میری اتنی اچھی پریکٹس بھی نہیں ہے، لیکن میں جو ان لوگوں کو سے پیار سے جو بات کرتا ہوں، وہ کام کر جاتی ہے، اس میں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ ہے. واہ. میرے خیال میں جو ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے اپنی طبیعت سے کمپرومائز نہیں کیا،
اور پریکٹس سے کمپرومائز ضرور کیا اور اپنی پرائیویٹ پریکٹس بند کر دی، لیکن اپنا جو مزاج میں تبدیلی نہیں کی، اور انہوں نے باقاعدہ وہی اپنا مزاج رکھا، اور گورنمنٹ سروس میں بھی اپنا مزاج وہی رکھا، اور عوام کو خوش اخلاقی کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ دیتے رہے. پرائیویٹ پریکٹس سے ہاتھ اٹھا لیا، لیکن جو اپنے مزاج سے جو ہے وہ تبدیل نہیں کیا. تو یہ ڈاکٹر صاحب کو ہم مبارکباد دیتے ہیں. اسی طرح سے بہت سارے لوگ جو ہمارے جو ہے ایسے تکلیف میں ہوتے ہیں، جو کر سکتے ہیں، جو نہیں کر سکتے ہیں بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تو اس پروگرام کے وسیلے سے توسط سے جو ہے ہم عوام سے بھی یہ کہتے ہیں کہ جو اگر آپ کو اس مزاج کا انسان ملے جو سچائی سے آپ کو بات بتاتا ہے اور آپ کی مرضی سے علاج نہیں کرتا ہے، جو وہ علاج کرتا ہے جو درست علاج آپ کے لیے ہے، تو اس کی ریسپیکٹ کی جائے معاشرے میں، تاکہ وہ اپنے مزاج کے مطابق آپ کی خدمت کرے اچھے طریقے سے. ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو بھی مایوس کریں، کہ ان کا بھی کاروبار تو کرنا ہی ہوتا ہے نا دنیا میں زندہ رہنے کے لیے. سرکاری تنخواہ سے تو گزارا نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر کا. تو اگر ایمانداری کے ساتھ کام کرنا ہے، چوری نہیں کرنی ہے، سرکاری اسپتال میں کام بھی کرنا ہے، تو شام کو پریکٹس بھی کرنی ہوتی ہے. تو اس میں اگر وہ ایمانداری سے اگر آپ کی علاج کر رہا ہے یا مشورے دے رہا ہے تو اس کی ریسپیکٹ کی جائے. اور کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے، چرب زبانی کے ذریعے جھوٹ اور یہ سب کچھ کر کے چلا لیتے ہیں. کچھ لوگ نہیں چلاتے، وہ اپنی تبدیلی نہیں لاتے اپنے مزاج میں، اور وہ اپنے درست مزاج کے ساتھ سچائی کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو اس کو جو ہے وہ کم نہیں سمجھا جائے اس کو اتنا، بلکہ اس کو زیادہ معزز اور اچھے طریقے سے. ہم تو چلو ہم نے پوسٹ گریجویشن کر لی اور ملک چھوڑ دیا، لیکن ہمارے بہت سارے فیلوز ہیں جو وہاں پر کام کرتے ہیں، اور ہماری ڈاکٹروں کی نسل جو ہے چلتی آ رہی ہے. آ رہے ہیں لوگ جو آ رہے ہیں ہمارے بعد بھی آ رہے ہیں، تو ان میں ہماری طرح کے ہمارے مزاج کے لوگ جو ہیں ان میں بھی ہیں اور ہوتے ہیں، اور 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، ہم جیسے لوگ اس میں بھی ہوتے ہیں. تو معاشرے کے لیے یہ اصلاح کی بات ہو رہی ہے کہ معاشرہ بھی ان کو اکوموڈیٹ کرے، انڈرسٹینڈ کرے کہ جو وہ نہیں دے رہے ٹیکہ تو اس کی وجہ ہے، تو اس کے فائدہ کیا ہوگا، اس کے فیور میں ہوگا. ٹیکے کی ضرورت ہوگی تو ڈاکٹر لگائے گا، کوئی سا بھی کتنا بھی کچھ ہے. ٹیکے کی ضرورت ہوگی بالکل لگائے گا ٹیکہ، اور مہنگا لکھ کے بھی دے گا، باہر سے بھی منگائے گا، لگائے گا بھی. لوگ بولتے ہیں زبردستی شوقیہ میں، ڈاکٹر صاحب گرمی لگ رہی ہے آج ہم آئے ہیں ڈرپ لگوانے. یار گرمی سے ڈرپ لگانے، یہ ہمارے پاس پریکٹس ہوتی، وہ آتے تھے ڈاکٹر صاحب لگا، اور ڈرپ گرمی میں ڈاکٹر صاحب جو ڈرپوں کا سیشن چلتا تھا، تو میں نے نہیں لگائی کسی کو. بھائی گرمی سے ڈرپ سے نہیں ختم ہوتی، ڈرپ میں جو ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہے. اب سائنٹیفک کوئی ریزن نہیں ہے کہ آپ کو ڈی ہائیڈریٹ ہو، آپ ڈائریا ہو، الٹی ہو، ڈی ہائیڈریٹڈ ہو، آپ کا بلڈ پریشر لو ہے، ختم ہو گیا ہے، وہ سب واقعی میں آپ کو ڈی ہائیڈریٹڈ ہے، آپ کو ضرورت ہے، اور آپ پی نہیں سکتے، اورلی ری ہائیڈریٹ نہیں کر سکتے، پھر تو وین کے ذریعے چلو ٹھیک ہے. لیکن یہ لوگوں کا جو مزاج ہے نا، آن ڈیمانڈ ڈاکٹروں کو خود میل پریکٹس کرنے پر جو ہے وہ عوام خود لاتی ہے. عوام جو ہے خود آتی ہے ڈاکٹر کو بےمان بنانے کے لیے. جب وہ اس کو آپ کو ڈرپ میں جو ہے وہ 100 روپے کی ڈرپ اگر 500 روپے آپ اس میں سے لیتے ہیں، کون سے ڈاکٹر کو پرابلم ہے؟ وہ لگاؤ اس کو، ایک کینولا لگانا اور کیا لگانا ہے. لیکن یہ عوام ہے جو معاشرہ ہے جو بگاڑتا ہے، ڈاکٹر کو بھی بگاڑتا ہے. تو جو اچھے مزاج کے ہیں وہ تو نہیں لگاتے، تو منع کر دیتے ہیں، تو پھر وہ جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا معاشرہ، وہ دوسرے کے پاس جاتے ہیں، تیسرے کے پاس جاتے ہیں. لیکن صحیح ہے، جو اپنے ایمانداری سے پریکٹس کرتا ہے، جو صحیح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے جو ہے دنیا میں اور آخرت میں جو اس کا جو ہے اجر دیتا ہے. تو اس کا ہمارا ایمان ہے، اس ملک میں نہیں ہے، لیکن یہاں پہ تو پروفیشن ہے، یہاں پروفیشنلی بات کرتے ہیں، اور عوام جو ہے اس کو پروفیشنلی سمجھتے ہیں. اور اگر پروفیشنل میں ڈاکٹر نے اگر صحیح مشورہ نہیں دیا، کوئی کوتاہی ہوئی یا کیا ہوا، تو وہ باقاعدہ اس سے آبجیکشن کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اس سے کہ ایسا کیوں، اس کی شکایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہاں پروفیشن ہے تو یہاں پر. لیکن وہاں پر جو وہ پروفیشن کا چکر نہیں ہے، وہاں پہ تو بہت ہی غلط ہے. وہاں پہ تو یا تو آپ کے اتنا خوش ہو جائیں گے کہ آپ کو جو ہے کندھے پہ بٹھا کے ناچنا شروع کر دیں گے، یا پھر آپ کو ایسا ہوگا کہ وہیں پکڑ کے بولیں گے گن نکالو، اس کو ڈاکٹر کو مارو، اور پیٹنا شروع کر دیں گے. تو مزاج خراب ہے وہاں پہ لوگوں کا، عوام کا. اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے.
آپ بالکل بہت سارے مزاج اس میں تبدیلی ہے. صحیح بات ہے. ویسے ڈاکٹر سلام، آپ سے میں ایک بہت اہم سوال کرنے والا ہوں، اور میرے اس سوال سے ڈاکٹر اسرار بھی متفق ہوں گے. ایک جولی سا سوال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، اور ڈاکٹر سلام کے دوست بھی دیکھتے ہیں، احباب بھی دیکھتے ہیں، جاننے والے بھی دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر سلام جو ہے وہ ایک خوش اخلاق انسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ گھر میں گھر والوں کے ساتھ آپ کیسے ہوتے ہیں، یہ ذرا ہمیں بتائیے. ہاں نہیں، میں گھر والوں کے ساتھ بھی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی خوش اخلاقی سے ہی پیش آتا ہوں. میرا ماشاء مزاج اللہ. ہے، یہ خوش مزاج ہونا، یہ میرا مزاج. اب میں یہ کریڈٹ اس طریقے سے ہرگز نہیں لے رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ایسا نہیں ہے. لیکن اپنے طور پہ میری کوشش ہوتی ہے کہ کانڈکٹ جو میرا ہو وہ جی اخلاق کے دائرے میں ہو، اخلاق کے دائرے میں کانڈکٹ. انسان ہوں میں، مجھ سے بھی کئی بد بالکل. اخلاقیاں ہوئی ہوں گی، کئی جگہوں پہ مجھ سے، میرے ہاتھ اور میرے رویے، میری زبان سے کئیوں کو نقصان پہنچا ہوگا، اور وہ مجھے بخش کرے، اللہ تعالیٰ مجھے بخش کرے. لیکن میری ایک حتی المقدور کوشش یہ ضرور ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ بحیثیت ڈاکٹر اور پیشنٹ، وہ تو مجھے رہنا ہی رہنا ہے، کیونکہ پیشنٹ بیچارہ تو ویسے ہی تکلیف میں، مجبوری میں آتا ہے. ہو سکتا ہے باقی دنیا کے لوگوں میں، محلے داروں، محلے والوں سے، یا میکینک سے، یا پلمبروں سے، یا راہ چلتوں سے میری بھی کوئی انبن ہوئی ہو، اور میں بھی خوش اخلاقی کا دامن مجھے چھوڑنا پڑ گیا ہو، یہ ہو سکتا ہے. تو رہی بات گھر کی، تو الحمدللہ میں جب خوش اخلاقی کی بات کرتا ہوں تو میں سب سے پہلے مجھے آتا ہے، ذہن میں آتی ہے کہ نرم رویہ، نرمی ہوتی ہے، ایک صحیح نرمی، صحیح بات. لہجے میں نرمی، انداز میں نرمی، اور عاجزی، سختی نہیں، صحیح بات. اور پی جانا، برداشت کر جانا، جو بات کہتے ڈاکٹر کہتے سلام، دل چاہے کرو صحیح بات. لیکن پی جاؤ. بالکل. جی ڈاکٹر اسرار صاحب. ڈاکٹر سلام سے میں کہیں، یہ تو بہت ساری خشک باتیں ہو گئیں. اب تھوڑی سی وہ بھی بتائیں کہ آپ کا دوسرا جو شوق ہے، جو آپ کا گانے کا شوق ہے، آپ ماشاءاللہ بہت جی اچھا گاتے ہیں، بہت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھی آواز دی ہے، اور آپ نے یہ ایک پلیٹ فارم دیا ہے جس پر جو ہم بھی جو ہے وہ انکریج ہوئے، اور ہم نے بھی اپنے گانے اس میں اپلوڈ کرنا شروع کیا. یہ آپ کو کس طرح سے خیال آیا کہ میوزک مینیا آپ گروپ اپنا جو ہے وہ فیس بک پہ آپ نے جو کیا ہے، اور اس پروگرام کے ذریعے ہم اپنے دوستوں کو بھی بتاتے، سننے والوں کو، کہ میوزک مینیا جو ہے وہ فیس بک پر ایک سائٹ ہے، پیج ہے، جہاں پر گروپ ہے، جو گروپ میوزیکل، گروپ ہے، جہاں جی پر سنتے ہیں لوگ جو ہے. بیسیکلی ہم کوئی فنکار تو نہیں ہیں سوائے شاہ صاحب کے، لیکن بہت کچھ اور بھی دوست ہیں جو فنکاری ہیں. ہم تو ایسے شوقیہ برساتی مینڈک ہیں. لیکن یہ آپ کو خیال کیسے آیا کہ آپ نے یہ ایک میدان رکھا، ایک پلیٹ فارم رکھا؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اصل میں یہ شوق، چونکہ سنگنگ کا مجھے پتا ہے آپ بھی بہت اچھا گاتے ہیں، اور سائیں وحید زماں شاہ تو ایک باقاعدہ ہم سب دوستوں میں، بلکہ جو بھی یہ جنریشن ہے گلوکاروں کی، ہمارے اس کی جو ہماری جنریشن ہے، اس میں وہ تو ایک استاد کی حیثیت رکھتے ہیں. سائیں وحید زماں شاہ ہمارے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں. اور یہ شوق انفیکٹ مجھے سائیں وحید زماں شاہ نے ہی دلایا تھا، اور ان کا اچھا. یہ خیال تھا کہ ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے جس پہ ہم لوگ، کیونکہ یہ ہوا یہ دراصل کہ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے پاس ایک آؤٹ لیٹ ہوتا تھا، اسٹیج ہوتا تھا، اسٹیج پہ ہم لوگ گاتے تھے، جا کے اپنا شو کرتے، میوزک اسٹوڈیو ہوتے تھے، وہاں جا کے ہم شوق پورا کرتے تھے. ایک زمانہ تھا کہ کالج کے کاریڈورز میں گایا کرتے تھے، کینٹینوں پہ گایا کرتے تھے، بسوں میں گایا کرتے تھے، پرائیویٹ نجی محفلوں میں گایا کرتے تھے. اس وقت یہ سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، ریڈیو ٹی وی پہ ہر آدمی کو چانس نہیں ملتا تھا جا کے گانے کا. ہمیں نہیں ملا، کبھی بھی ہمیں نہیں ملا، اور شاید ہم نے کوشش کی تو بھی نہیں ملا. اور اس کے بعد اسٹیج ہوتا تھا، اس پہ چڑھ جاتے تھے ہم، کبھی کبھار اپنی مرضی سے، کبھی کسی دوست کے تعاون سے، کبھی کوئی کسی سے اثر و رسوخ استعمال کر کے کچھ
گا کے آ جاتے تھے. تو ہوا یہ کہ بہت اچھے اچھے گانے والے جن کو ایکسپوئر نہیں ملا, جن کو سننے والے نہیں ملے, جن کو داد دینے والے نہیں ملے. تو جب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس پہ آج ہم جو عام طور پہ چینلوں پہ نہیں جا سکتے, آج ماشاءاللہ سے ہم تینوں لائیو پروگرام کر رہے ہیں اور پوری دنیا سیٹلائٹ پہ دیکھ رہی ہے. تو یہ ان فیکٹ سائیں وحید زماں شاہ کا خیال تھا کہ ہم ایک گروپ بنائیں اور وہ اس میں ہم گائیں, اور جو ہمیں جس طریقے سے انکریجمنٹ کا فقدان رہا, ہمیں وہ نہیں ملی انکریجمنٹ جو ملنی چاہیے تھی, یا جو نہیں ملی جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے, آگے زیادہ اپنے فن کا مظاہرہ نہیں کر سکے, اپنے سننے والے چاہنے والوں کو مطمئن نہیں کر سکے. تو یہ سمجھ لیں کہ ہم نے بھی بے ایمانی کی کہ ایک چیز یہ پبلک کی امانت ہے, ہمارے پاس ان تک پہنچنی چاہیے. ہمارے فن ہے, اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو یہ لوگوں کی امانت ہے, تو لوگوں تک پہنچانا چاہیے. تو یہ ایک اچھا پلیٹ فارم تھا کہ میوزک مینیا گروپ ہم نے بنایا. جب بنایا تھا تو میں اور سائیں وحید شاہ تھے, اور پھر چلتے رہے, بڑھتے رہے, کارواں بڑھتا گیا, لوگ شامل ہوتے گئے. تو اب ماشاءاللہ سے اس میں ڈاکٹر اسرار, آپ میرے خیال میں سب سے زیادہ جو اس وقت گروپ میں مقبول ہیں وہ ڈاکٹر اسرار ہیں, اور بہت زیادہ گانوں کی تعداد بھی ڈاکٹر اسرار کی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ڈاکٹر اسرار کالج کے زمانے سے مجھے پتا ہے, کالج کے زمانے سے اب تو خیر ڈاکٹر اسرار اور زیادہ جوہر دکھا رہے ہیں, اور بڑے بڑے اور فنکاروں کے گیت بھی بڑی اچھی خوش اسلوبی سے ادائیگی کر رہے ہیں. لیکن پہلے میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ شاید ڈاکٹر اسرار کشور کمار سے انسپائرڈ ہے اور کشور کمار کو بہت اچھا گاتے ہیں. لیکن اب مجھے اپنی رائے بدلنی پڑ رہی ہے. ڈاکٹر اسرار مکیش صاحب کے اور رفیع صاحب کے, ان کے بڑے بڑے اچھے انہوں نے گیت گائے ہیں. اور سائیں وحید شاہ وہ تو ہے ہی ہمارے سرتاج, وہ تو ہیں ہی سرتاج ہمارے. ان کا یہ ہمارے سر پہ یہ تاج رہے گا تو ہم ہیں. ڈاکٹر صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ میرے یہ جو گروپ مینیا ہے, اس میں اس کی جو ہے وہ کامیابی کا سہرا واقعی ڈاکٹر سلام, ڈاکٹر اسرار ہم سب پہ جاتا ہے, کیونکہ یہ پلیٹ فارم واقعی ڈاکٹر سلام نے صحیح کہا کہ ہم جیسے جو شوقیہ آرٹسٹ ہیں یا شوقیہ گانا چاہتے ہیں, ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم تھا ہی نہیں. تو اس گروپ کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو ہمارے دوست ہیں, جاننے والے ہیں, مختلف شعبوں کے لوگ ہیں, اور انہیں تھوڑا بہت اگر گانے کا شوق ہے تو ہم نے یہی جو ہے وہ ہماری رائے تھی کہ ان سب کو جو ہے وہ اس گروپ میں ہم شامل کریں تاکہ وہ اپنا شوق پورا کر سکیں. اور اس میں اللہ کا شکر ہے کہ ڈاکٹر سلام, ڈاکٹر اسرار اور ہم سب جو اس میں کامیاب ہوئے ہیں. ڈاکٹر اسرار آپ کیا کہیں گے؟ میرے گانے زیادہ اس پر اپلوڈ اس وجہ سے ہیں کہ یہ میں فیس بک میں نے میرے خیال میں دسمبر جنوری میں یا اس طرح سے اسی ٹائم میں نے کوئی اپنا کیا تھا, اس کے بعد پھر میوزک مینیا میں اور یہ اکاؤنٹ وغیرہ کیا تھا. تو پھر یہ سلسلہ یہ ہوا کہ جب کورونا کا وائرس ہوا نا, تو گھر میں آدمی بیٹھا تھا بہت سارے ٹائم میں, جو ہے کافی وقت جو ہم گھر میں جو رہے اس میں ٹائم بہت مل گیا, اور وہ ہاں تو فری ٹائم ملا, اور پھر ماحول مل گیا گھر میں, اور فیملی بھی زیادہ تر جو ہے آئرلینڈ میں رہتی ہے, تو ہم آ جا نہیں سکے ادھر کورونا کی وجہ سے, فلائٹیں کینسل ہو گئی. دوسری چیز اس میں, اور تھوڑا سا اس سے پہلے کچھ گانے گائے ہوئے تھے وہ ریکارڈ کیے تھے, تو پھر وہ ہمیں ٹائم ملا کہ ہم وہ بیٹھ کے تھوڑا سا وہ گھر میں کیسے استعمال کریں ٹائم, تو یہ شوق پورا کیا تو اپلوڈ بھی کیا. پچھلے جو ہے آپ دیکھیں گے اس میں کورونا سے پہلے بھی میں نے کچھ کی تھی, بہت پہلے جو میں نے ریکارڈنگ کی تھی اس وقت ہم سیکھ رہے تھے, تو وہ سیکھنے کے دوران جو میں نے اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں, لیکن میں کوئی افسوس نہیں کرتا ہوں کہ اس میں 19-20 کی غلطی ہو, تھوڑی غلطی ہوتی ہے تو, کیونکہ میں تو اتنا وہ ہے نہیں, کوئی نہیں پروفیشنل تو ہوں نہیں, میں اپلوڈ کر دیتا ہوں کہ بھائی سنے والے دوست میرے سنے, میں دوستوں کے لیے گاتا ہوں تو دوست میرے سنے اور میرے غلطیاں بھی دیکھیں, اور آگے چل کر امپروومنٹ ہو رہی ہے تو وہ بھی خود ہی دیکھیں گے. کیونکہ مجھے تو بالکل نہیں آتا تھا کہ کس طرح سے اس پہ ہو, لیکن یہ انسان گرو کرتا ہے. تو ظاہر ہے میری شروع والی چیزیں اور اب والی چیزیں, اب بھی میں بہت ساری مجھے چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں, لیکن میرے طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ بہت اچھا ہے,
اور میں اپلوڈ کر دیتا ہوں. بعد میں مجھے پڑتا ہے یار اس میں تو یہ 2 4 غلطیاں ہیں, لیکن میں کہتا ہوں یہ میرے سب دوستوں سننے والے جو میرے دوست ہیں, میرے گھر جیسے ہیں, انہوں نے بھی اگر میری سن لی غلطیوں کے ساتھ انجوائے کریں, لائف انجوائے کریں اور آگے چلیں. صحیح بات. بالکل صحیح, بالکل ڈاکٹر صحیح. صاحب آپ سے میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر سلام سے ایک سوال کروں گا کہ ہر انسان کے زندگی میں ٹین ایج آتی ہے, تو آپ کی اور ہماری سب کی زندگی میں ٹین ایج آئی ہے. اس ٹین ایج میں آپ کا جو یہ شوق تھا میوزک کا, تو اس ٹین ایج میں آپ نے اس شوق کو اسکول, کالجز اور پھر MBBS, اس میں آپ نے اس کو کیسے استعمال کیا؟ جی ہاں, بڑے زور و شور سے استعمال کیا, اور اس وقت آواز بھی جوان تھی, گلا بھی طاقت ہوتی تھی آواز میں, اور اس وقت گاتے تھے, کھل کے گاتے تھے ہم. اور اسکولوں میں, کالجوں میں بینچز پہ بیٹھے ہوئے, کاریڈورز میں اسٹیج پروگرام ہوتے تھے, اسمبلی میں ہم سے ترانے پڑھواتے تھے, دعائیں پڑھواتے تھے, اور بٹھا کے 4 5 استاد بیٹھتے تھے اور اسٹوڈنٹس بٹھا کے کہتے تھے آج فلاں کلام سناؤ, آج فلاں گیت سناؤ. بالکل تھا. اور اس زمانے میں ریڈیو عروج پر تھا, ٹی وی تو میں نے تو کم از کم 1973 سے دیکھنا شروع کی, لیکن اس سے پہلے بھی ریڈیو پہ گانے سنتے تھے. تو بچپن میں وہ گانے سنتے تھے. اس زمانے میں ہم سنتے تھے, یا تو زیادہ تر ہمارے پاس ریڈیو سیلون سے گانے آتے تھے اور ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے آتے تھے, تو وہ بالکل گاتے تھے زور شور سے, اسکول کے اسٹیج پہ, ڈاکٹر صاحب اسکول کے ایک کاریڈور اور میں, سوال کلاس میں. یہ ڈاکٹر سلام سے کہ میوزک کے حوالے سے اور گانے کے حوالے سے آپ کس سنگر سے متاثر ہیں؟ آپ کے پسندیدہ سنگر ہندوستان اور پاکستان سے کون سے ہیں؟ دیکھیں, ہندوستان پاکستان میں بہت بہت بڑے بڑے سنگر ہیں جن کو ہم سنتے ہیں, اور ہر دفعہ ان کا گانا جب سنتے ہیں تو ایک نئی چیز سیکھتے ہیں. لیکن جہاں تک بات ہے متاثر ہونے کی, یا جس کا اثر میرے گلے پہ یا آواز پہ یا شخصیت پہ ہو, پہلے میں ویسا نہ بھی گا سکوں, لیکن گانے کا تھوڑا بہت شوق جو ہے, میں مرحوم محمد رفیع صاحب, میں سمجھتا ہوں وہ میرے روحانی استاد ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ ان جیسا کوئی ان سے پہلے پیدا ہوا تھا یا ان کے بعد پہلے کبھی ہوگا ان کے بعد یہ بھی. تو ہے. تو وہ ہے. ہاں, اور پاکستان میں کے گلوکاروں میں ہم نے بچپن سے مہدی حسن خان صاحب کو بہت سنا, احمد رشدی صاحب کو سنا, تو ان کا اثر رہا ہے. اثر اس طریقے سے رہا ہے کہ ان کے گائے ہوئے گانے میں زیادہ گاتا ہوں, مہدی حسن خان صاحب کے اور احمد رشدی صاحب کے. اور کشور کمار بہت بڑے فنکار کشور کمار صاحب, لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کی آواز میں والی جو زندگی ہے اس آواز میں, وہ ہمارے آواز میں وہ نہیں ہے, تو وہ جوانی نہیں ہے اس آواز میں. ان کی آواز میں سمجھتا ہوں جوان آواز ہوتی ہے ہمیشہ, یہ ہے. باقی لیڈی گلوکاروں میں نیچرلی میڈم نور جہان, وہ ہماری یہ سمجھ لیں وہ بھی استاد ہیں, اور لتا منگیشکر جیسا تو نہ کوئی ہوا نہ کوئی ہوگا, وہی محمد رفیع صاحب کی طرح. یہ ہے. ایک بات میں بھول نہ جاؤں, وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ مجھ سے سوال پوچھیں یا باتوں میں رہ جائے, وہ یہ تھا کہ بحیثیت ڈاکٹر یہاں سے بیٹھ کے ایک پلیٹ فارم سے جب ڈاکٹر اور مریضوں کی بات ہوئی اور پریکٹس کی بات ہوئی اور پریکٹس کے انداز پہ بات ہم نے کی کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے, تو اس پہ میں یہ بات ضرور کہنا پسند کروں گا آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے لوگوں تک پہنچے. وہ یہ ہے کہ میری ڈاکٹرز کمیونٹی کو گزارش کر سکتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اسٹینڈرڈ میڈیسنز, معیاری دوائیاں استعمال کریں. ہر انسان زندگی میں ہر چیز میں سب اسٹینڈرڈ چیز نہیں چاہتا ہے. ہم خود اپنے لیے ذاتی طور پہ بھی چاہتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ والی چیز ہو, کم لیں مگر اچھی چیز لیں. تو وہ اسٹینڈرڈ ہوتی ہے. سب اسٹینڈرڈ چیزیں کچھ بھی ہو, کسی بھی شکل میں سب اسٹینڈرڈ چیز ہوتی ہے, وہ سب اسٹینڈرڈ ہی ہوتی ہے, وہ غیر معیاری ہوتی ہے. تو میڈیسنز ایسی چیز ہے جس میں اگر جو آج کل ہمارے پاس رجحان چل پڑا ہے وہ ہے غیر معیاری میڈیسن پرسکرائب کرنا, لکھنا,
اور کاؤنٹر پہ سیل جو ہوتی ہے میڈیکل اسٹورز پہ وہ بھی یہ ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں میری گورنمنٹ سے بھی گزارش ہے کہ اس پہ قانون سازی یقیناً ہوگی بھی. اب اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اوور دا کاؤنٹر سیل بند کی جائے اور کویکری بند کی جائے, جو عطائی ڈاکٹر بیٹھ کے پریکٹس کرتے ہیں وہ ختم کی جائے. اور ڈاکٹرز جو بھلے کتنے بھی پڑھے لکھے ہوں, میری طرح خالی MBBS ہوں یا پوسٹ گریجویٹ ہوں, لیکن ہمارے جیسے ملکوں میں ان پر ایک مرتبہ پھر سرے سے چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے. کیونکہ تھوڑی سی چیز یہ آ گئی ہے اس میں کہ غیر معیاری میڈیسن کا پرسکرائب کرنا, لکھ کے دینا, یہ رجحان بڑھ گیا ہے. اب اس میں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ غیر معیاری چیزیں جو ہوتی تھی وہ معیاری چیزوں سے تھوڑی سستی ہوتی تھی, تو ایک جواز بنتا تھا کہ یار یہ تو ملٹی نیشنل کمپنی, بین الاقوامی کمپنی کی, انٹرنیشنل کمپنی کی دوائی ہے, تو یہ لے ہی نہیں سکے گا. تو چلو اس کو سستی سی لکھ کے دیتے ہیں جو لوکل بنے. لوکل میں بھی ایسا ہے میڈیسنز میں کہ کچھ قومی کمپنیاں ہیں جو مینوفیکچرنگ کرتی ہیں, خود بناتی ہیں, تو وہ کسی نہ کسی حد تک, کسی بہت بہت بڑی حد تک وہ رولز کو فالو کرتے ہیں, تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن ایک میڈیسنز وہ ہیں جو مارکیٹنگ کمپنیز بناتی ہیں, کیسے بنتی ہیں, کہاں بنتی ہیں, کس طریقے سے بن کے مارکیٹ میں سیل ہوتی ہیں. تو یہ ڈاکٹر حضرات کو تو گزارش ہے ہی, لیکن اس پروگرام سے ویورز کے ذریعے لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی مشورہ ہے کہ وہ بھی ڈاکٹر حضرات کو اس بات پہ, یہ ان کا حق بنتا ہے کہ اپنا ان پٹ دیں, مشورہ دیں کہ آپ ہمیں جو دوائی پرسکرائب کر کے دے رہے ہیں وہ معیاری ہونی چاہیے. ڈاکٹرز کو کہیں. جی بالکل بہترین. میرے خیال میں بہت سارے میسیجز ہم لرن کیے ہیں اس پروگرام میں, اور عوام کے لیے, سننے والوں کے لیے بہت سارے میسیجز ہیں تاکہ, اور میرے خیال میں یہ اس پروگرام میں ابھی محرم کا ماحول پاکستان میں چل رہا ہے, لہذا ایک دو پروگرام چھوڑ کے انشاءاللہ اس میں ہم کنٹریبیوٹ کریں گے لائیو گانے کو بھی. تو ڈاکٹر صاحب سلام کو ہم ایک دو پروگرام چھوڑ کر جب ہم وہ شروع کریں گے تو درخواست کریں گے کہ ہمیں اپنی جو آواز کے ساتھ جو لائیو جو ہے ہمیں شرف حاصل کریں, ہمیں جو ہے وہ پروگرام کو رونق بخشیں, کیونکہ ہم سننا چاہتے ہوں گے لائیو آپ کے ساتھ. بالکل نہیں ضرور چالیو تھی ونے, چالیو تھی ونے, اربین تھی ونے, محرم جو احترام ہلے पियो त पंहिंजो ही उन खां पोइ असां हींअर असांखे इख़लाक़ी तौरु पाबंदी आहे, वाक़ई में असीं ईअं न ॻायूं. हाणे पोइ बिल्कुलु तव्हांजे लाइव पेश कंदासीं जहिड़ो हाल आहे. बिल्कुलु बिल्कुलु. डॉक्टर साहब अॼु वाक़ई तमामु घणो मज़ो आयो ऐं तव्हां सां गॾु हिन प्रोग्राम में, ऐं व्यूअर्स खे बि इलाही जेको आहे सो मज़ो आयो हूंदो हिन प्रोग्राम में, छो जे पंहिंजे हिन प्रोग्राम में सिर्फ़ु आम गुफ़्तगू कोन हुई, पर हिन में मालूमाती ॻाल्हियूं बि हुयूं जेके डॉक्टर सलाम वटां असांखे मिलियूं, डॉक्टर इसरार वटां असांखे मिलियूं, असांजे व्यूअर्स खे. असांजी ॾाढी ख़ुशी जो मक़ाम आहे असांजे लाइ अॼु. त ज़ाहिर आहे जेको सुठो गेस्ट ईंदो आहे, सुठी शख़्सियत ईंदी आहे प्रोग्राम में, त ॾिसण वारे खे त मज़ो ईंदो आहे, पर असां जेके आहियूं उन्हनि जा दोस्त हूंदा आहियूं, उन्हनि जा वास्तो असांजो हूंदो आहे, असांखे वधीक ख़ुशी थींदी आहे. त हिन अहिड़े प्रोग्राम में असांजा उहे महिमान जेके वाक़ई जेका आहे सो ख़ूबसूरत शख़्सियतूं आहिनि, ऐं उनजे अचण सां हिन प्रोग्राम खे चार चंड बि लॻंदा आहिनि. ऐं वाक़ई डॉक्टर इसरार बि मुंहिंजी ॻाल्हि सां मुतफ़िक़ हूंदो. अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुतमईन है आपके बातों से, हमेशा ही मुतमईन होते हैं. और ये जो आज का प्रोग्राम है इसमें हम देखे हमारी एज काफ़ी, हम क्लोज टू रिटायरमेंट है, 4-5 साल में 6 साल में हम रिटायर हो जाएंगे या जल्दी आगे पीछे, ठीक है ना. तो ये हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस हैं. और आपने क्वेश्चन किया था कि डॉक्टर साहब से टीन एज की एक्टिविटीज़, देखो हमारे टीन एज से लेकर और टीन टपड़ की जो है वो एज तक जो है पूरे एक्सपीरियंस हैं जो हम यहाँ पर लाते हैं, जिनमें शेयर करते हैं, हम लाइव शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना. अंजर पंजर जो आगे चल के ढीले होने अब तो जैसे डॉक्टर साहब ने एडमिट किया, हाँ, जो डॉक्टर साहब ने किया कि देखो पहले हमारी जब टीन एज में हमारी आवाज़ थी, किशोर कुमार ऐसे आराम से मलाई की तरह गा लेते थे, अब स्ट्रेस होती है, ऊपर लेते हैं तो महसूस होता है कि ये नहीं गाया जा रहा.
تو تین ٹپڑ والا جو ہے آواز ہو گیا ہے. تو وہ یہ ایکسپیرینس ہے, ہم شیئر کرتے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے ایک انجوائمنٹ کے لیے کرتے ہیں, لیکن جو ہماری باتیں ہیں, جو ایکسپیرینس ہے, یہ سب کے لیے ہم رکھتے ہیں, سامنے رکھتے ہیں. ان میں سے ظاہر ہے کچھ لوگ جو ہے اس کو انجوائے بھی کریں گے, کچھ لوگوں کو کچھ ہماری باتیں ہو سکتا ہے ناپسند بھی لوگوں کو, اس کے لیے ہم معافی مانگتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کی دل آزاری کی, ہماری کسی بات سے اگر کوئی بات ہے اور یا وہ ہم سے ایگری نہیں کرتے ہیں تو جی ہاں اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں. کوئی بات نہیں, ایگری ہونا یا نہ ہونا ایک آدمی کی پرسنل بات ہے. جی ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات کو میں تھوڑا انٹرپٹ کروں گا, کیونکہ میری بیٹری بھی سیل کی جو ہے وہ ڈاؤن ہونے والی ہے تو اس سے پہلے کہ وہ ڈاؤن ہو جائے تو ہم جو ہے وہ اب اس سے اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے جائیں گے, اور ہمارے ویورز جو ہیں, ہمارے دوست جو ہیں دیکھنے والے, ان سب کو یہی کہیں گے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ہم ڈاکٹر عبدالسلام داؤد پوٹا صاحب جیسے اچھے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اور ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا بہت 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 شکریہ کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم نکال کے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کی. اور ڈاکٹر اسرار صاحب لندن سے ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں انشاءاللہ. ڈاکٹر اسرار صاحب اور ڈاکٹر سلام ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے رہیں گے. تو دوستوں اس کے ساتھ آج ہم اس پروگرام کا اختتام کر رہے ہیں, اور میں ڈاکٹر سلام اور ڈاکٹر اسرار صاحب سے عرض کروں گا کہ ابھی ہم لائیو کو جو ہے وہ لائیو پروگرام سے نکل جائیں گے, لیکن اسکرین پہ ہم ہوں گے. تو آف لائن جو ہے وہ اب ہماری تھوڑی کچہری ہوگی آپس میں. تو دوستوں کے ساتھ بہت جو ہے بہت وہ شکریہ. جی جو ہمارے جو ویورس ہیں ان کو ہم خدا حافظ کہیں گے, کو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ جہاں بھی رہیں, اس ملک میں ہیں, پوری دنیا میں ہیں, جہاں بھی آپ رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے امان میں رکھے اور ہم سب کو اپنے امان میں رکھے. اس کے ساتھ فی امان اللہ, خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ڈاکٹر سلام کا بہت بہت شکریہ, اور انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب کو چھوڑیں گے نہیں اور ساتھ رکھیں گے. جی آپ دونوں مہربان.